सब लुट गया, 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 सब लुट गया। केड़ी जफाए, केड़ी जफाए, केड़ी जफाए, केड़ी जफाए। घर छुट गया है, सब लुट गया है, सादात से है केड़ी जफाए। घर छुट गया है, सब लुट गया है, सादात से है केड़ी जफाए। रोहन कर दी करबो बलाए, कर दी कर वो बलाए। सादात ते केड़ी जफाए। घर छुट गया है, सब लुट गया है, सादात से है केड़ी जफाए। घर छुट गया है, सब लुट गया है, सादात से है केड़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक नया प्रोग्राम पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर के हाज़िर हूँ और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। नाज़रीन, आप ये भी स्क्रीन पे देख रहे हैं लब्बैक या हुसैन कैंपेन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार 205 मेंबर्स ने हमें इसमें शामिल किया है, अपना कंट्रीब्यूशन किया है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस मेंबरशिप में पार्ट लेंगे और इंशाल्लाह मौलाना खुसूसी इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में हम उनके लिए दुआ भी कराएंगे। तमाम नाज़रीन जो अहले बैत टीवी को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं और इस में कैंपेन में उन्होंने कंट्रीब्यूशन लिया है, इंशाल्लाह खुसूसन उनके लिए दुआ ज़रूर होगी। और आज के हमारे गेस्ट आपके जाने पहचाने जो कि कोई तारुफ का मोहताज नहीं है, अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं और आज के टॉपिक को आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र। खुदा आपको सलामत रखे और आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए और ख़िदमत की जज़ा अजर अजज़ल इनायत करे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना, जैसे मैंने कहा कि लब्बैक या हुसैन कैंपेन जो हमारी चल रही, जो कि नाम इट्सेल्फ जो है एक लब्बैक है इमाम के मैसेज के लिए, इमाम के यानी टीचिंग्स के लिए जो हम इस स्पेशली इस मंथ्स में सीखते हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर जल्द से ये टारगेट पूरा हो। और इंशाल्लाह जो लोग इवन जैसे कि हदीस में भी है कि अगर इंसान कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम दुआ करें, चैनल के लिए दुआ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल तरक्की करे। हम इंशाल्लाह पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सारी दुनिया में पहुँचाएँ हकीकत और ये मैसेज को इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू और तमाम इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएँ। मौलाना, जैसे कि हदीस में है कि कुल्लु यौमिन आशुरा कुल्लु अर्ज़िन करबला, जी, तो क्या ये मैसेज हम सिर्फ मुहर्रम के अयाम के थ्रू, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में ही हम इन दिनों में याद रखते हैं, या ये मैसेज हमारे लिए हमेशा के लिए और हर दिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम हक़ की जो है अमल बिल मारूफ़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं मुनकर पे अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो इसके ऊपर आप रोशनी डालें मौलाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। हाज़रीन नाज़रीन, अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र। खुदा आप सबको सलामत रखे, आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे और आप सबकी इस अज़ीम अज़ादारी और ख़िदमत को खुदा कबूल फ़रमाए, अजर अज़्ज़ल इनायत फ़रमाए। बरादर अज़ीज़, ज़ाहिर है कि ज़मीन करबला पर सन 61 हिजरी में मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक आवाज़ बुलंद की थी, एक आवाज़ बुलंद की थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। और अभी आपने जो कोट किया है, कुल्लु अर्दिन करबला व कुल्लु यौमिन आशूरा, या कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्दिन करबला। तो ज़ाहिर सी बात है कि हर दिन आशूरा है और हर दिन करबला है। इसका मफ़हूम ये निकलता है हमें जुड़ना होगा ज़मीन करबला से, उस आवाज़ से ख़ुद को जोड़ना होगा जो मज़लूम करबला ने ज़मीन करबला से पुकारा है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये आवाज़ इमाम हुसैन ने कब और किस वक्त दी? जब अस्हाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब शहीद हो चुके, उस वक्त जब आवाज़ दे रहे हैं, सिर्फ़ ख़ैमे में हज़रत अलीउल असग़र मौजूद हैं। तो हल मिन नासरिन यंसुरना और इस आवाज़ पर लब्बैक कहना ज़ाहिर है कि सब पर वाजिब है। इमाम वक्त अगर पुकार रहा हो तो उस वक्त तमाम मखलूक़ात खुदा पर वाजिब है कि उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहे। इमाम हुसैन ने जब आवाज़ दी, उस वक्त जनाबे अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आवाज़ इस्तिग़ासा या इस दर्द और कर्ब और अलम में डूबी हुई आवाज़ पर जनाब अली असग़र ने लब्बैक या मौला कह के इस बात का ऐलान किया कि नुसरत मौला में कोई उम्र की शर्त
نہیں ہے، بچہ بھی امام کی نصرت کے لیے آگے آ سکتا ہے۔ اور حضرت علی اصغر نے زمین کربلا پر وقت کے امام کی مدد کر کے یا نصرت کر کے، دین کی، شریعت کی، اسلام کی، توحید کی مدد کر کے ایک دنیا انسانیت کو ایک یونیورسل پیغام دیا کہ آؤ شریعت کی مدد کے لیے یا شریعت کی بقا کے لیے امام حسین کے مشن میں شریک ہو جاؤ۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یقینی طور پر کربلا سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آواز استغاثہ کیا ہمارے کان تک نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی وقت کا امام اس آواز استغاثہ کو پوری کائنات میں جو گونج رہی ہے، اس پر ہمیں لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم لبیک کیسے کہیں؟ لبیک ہمیں کہنا ہوگا پریکٹیکل لبیک، یعنی ان نقدم کل شیء للحسین، نقدم اموالنا، نقدم اطفالنا، نقدم مثلا حیاتنا، نقدم کل شیء للحسین علیہ السلام۔ ہر شے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو بھی ہم رکھتے ہیں، جو ہماری قدرت میں اختیار میں ہے، وہ نام حسین پر قربان کر دینا ضروری ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کربلا کے حقیقی مفہوم کو، یعنی جرأت کو، ورچو ایتھکس کو، مورالٹی کو، صلۃ الرحمی کو، پیغام امام حسین جس میں ورچو ایتھکس ہے، مورل ہے، تہذیب ہے، اخلاق ہے، شرف ہے، تعزیز ہے، تبجیل ہے، ایک یونیورسل پیغام ہے، ہم صرف کربلا تک نہ جائیں، کربلا کے بعد جو اس کی گہرائی ہے اور جو اس کے ڈیپ میں، اس کی ڈیپ میں جو میسیجز پوشیدہ ہیں، اسرار، اس پر ہمیں آنا چاہیے اور اس میسیج تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کا میسیج ساری کائنات، ہر فرقے، ہر انسانیت کا میسیج ہے جی، تو یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے کہ امپورٹنس کہ ان کی جو ٹیچنگز ہیں کیا وہ ہماری لائف میں ڈے اینڈ نائٹ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے جیسے کہ میں نے جو اسٹارٹنگ میں آپ سے کیا کہ ایوری ڈے از عاشورا اینڈ ایوری لینڈ از کربلا، تو اس میں کیا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر دن دیکھیں کہ آج کے دن چاہے کس زمین پہ بھی ہوں، دنیا میں کسی بھی کونے پہ ہوں، کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم امر بالمعروف نہی المنکر پہ جو امام حسین نے امام حسین علیہ السلام سے ہم نے ٹیچنگز لی ہیں، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کتنا ضروری ہے؟ یقینی طور پر یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص، ہر فرد اس چیز کو اپنے اندر چیک کر سکتا ہے، اور اسے چیک کرنا چاہیے کہ ہم کربلا سے ہمارا رشتہ کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا قوی ہے ہمارا رشتہ۔ اگر کربلا سے ہمارا رشتہ بہت اسٹرانگ ہے، عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، زندہ رکھے، پائندہ رکھے، لیکن اس جملے کو یاد رکھیے گا، لفظ حسین صرف ایک لفظ نہیں ہے، لفظ حسین کہ جس کے اندر درد ہے، کرب ہے، تعزیز ہے، تبجیل ہے، تفسیر ہے، تکریم ہے، تمدن ہے، ورچو ایتھکس ہے، مورالٹی ہے، اسلام کا مکمل کمال یا کائنات کا مکمل کمال جس ذات میں سمٹ جائے، جس لفظ میں سمٹ جائے، اس کو حسین کہتے ہیں۔ حسین لفظ نہیں، کائنات ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم امام حسین سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ جرأت، وہ ہمت، وہ شہامت، وہ شجاعت، وہ بصالت، وہ مورل، وہ ورچو ایتھکس، وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ اخلاق، وہ تمام کمالات جو مظلوم کربلا، زمین کربلا سے ہم کو دے رہے تھے، وہ پیغامات کو ہمیں اپنے اندر ریفریش کرنا چاہیے۔ اور یہ محرم کا جو مہینہ آتا ہے برادر عزیز، اس محرم کے مہینے میں ہم ایکٹیو کرتے ہیں اپنے تمام ٹولز آف لائف کو، جس کو آپ کہہ لیجئے۔ اچھا، زمین کربلا میں اگر ہم غور کریں، صرف شہادت تک ہم نہ رکیں۔ 10 محرم کو مظلوم کربلا کا خانوادہ زمین کربلا پر شہید ہو گیا۔ ہم 10 محرم کی اس شہادت کا تذکرہ کر کے اس میں جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں، جو بہت اہم نکات ہیں، اس پر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ اور جس نے بھی پیغامات امام حسین کو اپنے زندگی کے شعبے میں اتار لیا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو اس بات کا احساس کرتا ہے کہ وہ شخص اس منزل کمال تک آ گیا ہے، اس منزل شرف تک آ گیا جہاں پر امام حسین بندوں کو لانا چاہتے تھے۔ امام حسین کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ مجھ تک آ جاؤ، صحیح ہے۔ امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھ تک، امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ تک آ گئے ہو، میرے دامن کو پکڑ لیا، اب دیکھو میں تمہیں کس آسمان شرف تک لے جا رہا ہوں۔
میں تمہیں عبودیت کی منزل میں لے جاؤں گا، میں تمہیں توحید کے مفہوم کو سمجھاؤں گا، میں تمہیں خدا کی عظمت اور اس کی کبریائی کا درس دوں گا، میں تمہیں مورالٹی کا درس دوں گا، میں تمہیں صلۃ الرحمی کا درس دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے زندگی تمہیں گزارنا ہے، میں تمہیں درس دوں گا کہ فیملی ریلیشنز کیسے ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا عشائر کے ساتھ، قبائل کے ساتھ ریلیشن، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، بھائی اور بہن کا رشتہ کیسے ہو، بھائی بھائی کا رشتہ کیسے ہو، دوست ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملے۔ آؤ ہم سے جڑ گئے ہو تو تمام پیغامات کو اپنے زندگی میں اتار لو تاکہ اس منزل کمال تک پہنچ جاؤ جہاں پر تمہارا رب تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ مولانا کربلا سے جیسے جو بہت سارے میں نے انسانیت کے اتنے پیغام ہیں کہ انسان جتنا سیکھے اتنا کم ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی جو امپورٹنس کہ اتنی کہ یعنی حق و باطل کی جنگ، اس میں جو ہے امام امپورٹنس کے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور نماز کو ترک نہیں کیا جا رہا ہے، اول وقت نماز ہو رہی ہے، تو جو امپورٹنس آف نماز ہم نے سیکھی کربلا سے، اور جو جماعت کی جو بینیفٹس ہیں، بہت امپورٹنٹ کوشچن۔ پہلے ہمیں دیکھیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ میسج، بہت عمیق جملہ میں عرض کرنے چاہ رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو اجر افضل عنایت کرے۔ غور کیجئے گا، ہمیں اس طرف متوجہ ہونا ہوگا، ملتفت ہونا ہوگا، غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا کہ امام حسین زمین کربلا پر کیوں گئے؟ اپنی بقا کے لیے یا توحید کی بقا کے لیے؟ اپنے پرچم کو بلند کرنے کے لیے یا پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے؟ عزیزان ایمان، زمین کربلا پر فرزند زہرا مسلح عبادت کو بچھا کر تیر برس رہے ہیں، اور اس وقت امام حسین عبادت کر کے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم زمین کربلا پر ہمارے لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر شریعت کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر امام حسین شریعت کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ہم اکبر کے کلیجے میں برچی کے پھل کو برداشت کر لیں گے مگر شریعت کے کلیجے میں کوئی برچی نہیں لگنے دیں گے۔ تو زمین کربلا پر امام حسین آئے تھے مفہوم توحید، مفہوم عبودیت، مفہوم صلاۃ، مفہوم صوم، عبادت اور عبودیت کو سمجھانے کے لیے۔ امام حسین زمین کربلا پر اپنے تعارف کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے انٹروڈکشن کے لیے نہیں گئے تھے، اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ معصوم زمین پر جب آئے تھے تو صاحب فضیلت تھے۔ امام حسین کو کسی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، کسی راوی اور روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین خود اس بلند ہستی کا نام ہے جو دوش پیغمبر پر سوار ہوتے تھے۔ تو ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کا امپورٹنٹ میسج اور کربلا کا جو پیغام ہے وہ ہمارے اندر کہاں ہے، اور خصوصی طور پر امام حسین ہم سے کہنا کیا چاہ رہے تھے کربلا میں؟ کیا اپنے تک لا کر ہم کو امام حسین روکنا چاہ رہے تھے، یا امام حسین اپنے سے آگے ہمیں خدا سے جوڑنا چاہ رہے تھے، یعنی تقرب الہی کی منزل میں ہم کو مظلوم کربلا لانا چاہتے تھے؟ اور جیسے کہ انسان جب اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے اور چیزوں کو اپنے جیسے سے پایس ریلیجیس، اپنا تقوی، تمام ریلیجیس اگر کہیں کہ انسان ایک ریلیجیس پرسن بننے کی کوشش کرتا ہے، اس میں امپورٹنس تب وہ بنتا ہے تب جو بتائے ہوئے احکام ہیں اللہ کے، معصوم علیہ السلام کی جو حالی ریکمینڈڈ چیزیں ہیں اس پہ عمل کرے تو انسان دھیمے دھیمے اس کا ایک لیول درجات اس کے بڑھتے ہیں، تقوی بھی اس کا بڑھتا ہے۔ تو جو نفس ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو کس طریقے سے پاک کرے، کس طریقے سے اس لیول پہ لائے کہ یہ جو میسیجز ہیں ان کو سمجھنا، ان کی امپورٹنس سمجھنا، اور لائف میں جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے واقعی میں دوسروں تک پہنچانا اور اس کے اوپر ہمیشہ باقی و قائم رہنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کس طریقے سے انسان جو ہے اپنے کو ریلیجیس اور اسپریچولی اور پائسنس اپنی لائف میں لائے، اور کن چیزوں سے ایسا نہ ہو کہ ہم صرف کربلا یعنی محرم آتا ہے ہم تمام عزاداریاں کریں، اس کے بعد ہم مجلسوں میں بھی جائیں، لیکن ہمارے اصل معنی میں چینج نہیں آ رہا ہماری لائف میں۔ جیسے کہ ہے کہ ہر ٹائم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہر ٹائم کربلا کے جو میسج ہے کربلا کی سچویشن میں ہیں کہ آج کے زمانے کا حق کیا ہے، آج کے زمانے کا باطل کیا ہے۔ انگلینڈ میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں پہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمیں کس ٹائم پہ کس چیز سے فائٹ کرنا ہے، بے شک، اور کیا ہمارا فرض ہے، اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیں، اس پہ تھوڑا۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادر عزیز کہ پہلے مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کربلا کو ایک واقعہ نہ سمجھیں کہ کربلا ایک واقعہ، ایک ہسٹری ہے، اس کو ہر سال ریپیٹ ہونا ہے، دیٹس آل۔ بے شک، اگر ہم کربلا کو ہسٹری نہیں، کربلا ایک یونیورسل ایک میسج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسل ایک پیغام ہے، اور آج بھی وہ پیغامات کربلا کے جو مظلوم کربلا دیے تھے پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اسپریچولیٹی کو، روحانیت کو، ورچو ایتھکس کو کیچ کیسے کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چلیے تھوڑا یہاں سے شروع کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلتے ہیں، آپ دیکھیے کہ امام حسین جب مدینے سے نکلتے ہیں، جناب زینب اور امام حسین اور جناب عباس، ان کے اخلاق اور ان کے مورل کو آپ دیکھیے. بہن کو کس طرح سے جناب عباس نے سوار کیا تھا جب مدینے سے نکل رہی تھی، حتیٰ کہ آتے ہوئے مسافرین سے کہتے تھے کہ راستہ بدل دو، اس لیے کہ یہاں سے میری بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ گزرنے والی ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پوری زندگی میں جناب عباس اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہتے، آقا کہتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ پیغام ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام کس طرح سے کرے، رسپیکٹ کیسے کرے. زمین مکہ پر جب جناب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں اور جناب عباس علیہ السلام پہنچے ہیں، اس وقت جناب عباس نے جو ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا جو سب سے اہم جملہ ہے اس خطبے کا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تمام تعریف اس خدائے بابرکت کی ہے، اس خدائے وحدہ لا شریک کی ہے، اس پروردگار کی ہے کہ جس نے اس کعبے کو مشرف کیا، معزز کیا، محترم کیا، رسپیکٹڈ کیا، عزت عطا کی، بے قدوم ابی، ان کے بابا کی ولادت کی وجہ سے. اب اس میں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ مولا عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کے بابا کی ولادت کی وجہ سے. کیا یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کے آنے کی وجہ سے؟ یہ احترام برادر ہے کہ حضرت عباس کے بابا کا نام بھی حضرت علی ہے اور حضرت امام حسین کے بابا کا نام حضرت علی، مگر یہ نہیں کہا میرے بابا کا. وہ جو سامنے شخصیت ہے، یعنی میرے آقا کے والد کی آنے کی وجہ سے اس کعبے میں اس کا شرف بڑھ گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہترین میسج ہے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف سے دنیا کے تمام برادروں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، کہ دیکھو اگر ایک محبت کے پرچم کو بلند کرنا چاہتے ہو، فیملی میں بہترین مورل اور ورچو ایتھکس کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہو، تو یہ دیکھو کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، جناب عباس کی ہستی کا نام ہے، مرکز بصالت ہے نا، مرکز شجاعت ہے، منبع بصالت ہیں، شجاعت اور جرأت اور ہمت کے عظیم شخصیت کو عباس کہتے ہیں. یعنی میں عربی میں لفظ عباس کا ترجمہ دیکھ رہا تھا، اس میں معنی یہ تھے کہ اس شیر کو کہتے ہیں کہ تہرب منہ الاسود، جس کو دیکھ کر جس کی ہیبت کی بنیاد پر شیر بھاگ جائیں. عباس صرف کمانا صرف شیر نہیں، ایسا شیر جس کی ہیبت کی وجہ سے شیر بھاگ جائیں. تہرب منہ الاسود، یعنی لفظ اسود کا ڈکشنری میں ترجمہ ہوا ہے کہ جس کی ہیبت اور جرأت اور بصالت اور شجاعت کی بنیاد پر شیر جو ہے فرار اختیار کر جائیں. اس کی ہیبت کا عالم یہ تھا. اب زمین کربلا پر اتنا عظیم شخص اور اتنی عظیم شخصیت کہ عمر ساتھ بار بار یہ ابن زیاد سے کہہ رہا ہے کہ لشکر بڑھاؤ، لشکر بڑھاؤ، لشکر بڑھاؤ، کربلا میں لشکر بڑھاؤ. تو عمر ساتھ سے جب یہ گفتگو ہونے لگی ابن زیاد کی، تو ابن زیاد نے پوچھا کہ کیوں اتنا لشکر بڑھا رہے ہو؟ امام حسین تو چند افراد کو لے کر آئے اپنے ساتھ، 70-72 لوگ ہیں، لشکر کیوں اتنا زیادہ مانگ رہے ہو؟ 4-4 ہزار کا لشکر جا رہا ہے، 30,000 تک ہو گئے، پھر اور لشکر بڑھاؤ اور لشکر بڑھاؤ. تو عمر سعد نے جواب دیا کہ فرزند علی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کے بھائی حضرت عباس ہیں. تو کربلا میں بہت امپورٹنٹ بات ہے، کربلا میں جتنا لشکر بڑھا ہے فوج عادہ میں، جناب عباس کی ہیبت کی بنیاد پر. اتنی ہیبت تھی سرزمین عرب پر اور عادہ کے دلوں میں اتنی ہیبت تھی جناب عباس کی کہ لشکر بڑھ رہا تھا. اب آپ غور کریں، اتنا جری اور شجاعت شخص امام حسین کے ساتھ موجود ہے. اب اسی شجاع سے امام حسین کہہ رہے ہیں کہ بھیا خیمے جو ہے وہ فرات سے ہٹا لو. تو ایک جری شخص، ایک بہادر شخص کے لیے کتنا مشکل ہے صبر کرنا. حضرت عباس روتے رہے اور کئی مقام ایسے آئے، تلوار نکالا حضرت عباس نے، لیکن امام حسین نے روک دیا. مدینے میں بھی ایسے تلوار نکالا تھا، امام حسین نے روک دیا. تو اتنے بہادر شخص کو روک دینا، اور وہ بہادر شخص اطاعت امام میں جرأت کے باوجود، طاقت کے باوجود، ہیبت کے باوجود خود کو روک لے، یہ ہے بہترین مورل، بہترین پیغام، بہترین وفا جسے ہمیں زمین کربلا سے لینا چاہیے. وہاں جیسے آپ نے گڈ مینرز کا کہا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہماری لائف میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی
اس کوالٹی سے اور ان کے اتنے ادب اور تہذیب تمیز سے لوگوں یعنی کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں, کتنے لوگ چینج ہوتے ہیں. اسلام کی اگر جان دیکھیں آپ تو مین گڈ ماڈلس جو ہم نے ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت علیہ السلام سے لیے ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں یہ کہ اپنی لائف میں بھی اگر مثلا ہمارے پیرنٹس ہیں, ریلیٹیوز ہیں جو ہم سے بڑے ہیں, ان کی ادب میں تہذیب میں, کہ ہم یہ ہوتا ہے جیسے کہ بچپن میں ہوتا تھا کہ بھئی ان سے ایک قدم آگے نہ چلو مثلا, بے شک اور اف تک نہ کرو, اس کے اوپر کہ آج کی یوز کے لیے میسیج کے امپورٹنس اور رسپیکٹ آف پیرنٹس کیا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کو ستاتا ہے یا ہرٹ کرتا ہے تو اس حدیث کا زبدہ اور نبضہ یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ وہیں ہے جہاں دشمن علی کا ہے. یعنی بہت سخت منزل ہے, اور ماں باپ کے لیے بہت زیادہ احترام اور رسپیکٹ. خود قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, لفظ اف تک اپنے ماں باپ کو آپ نہیں کر سکتے. رہی بات یہ ہے کہ آج اگر ہم واقعاً صحیح معنوں میں امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم زمین کربلا سے درس لے رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, پیغامات ہمارے ذہن میں ہے, ہمارے نگاہوں میں پیغامات ہیں, تو ہمیں غور کرنا چاہیے عزاداران مظلوم کربلا کہ یقینی طور پر کربلا ایک ورچو ایتھکس کا مرکز ہے. مورل اور تہذیب اور معدت اور محبت اور اخلاق کا ایک سرچشمہ ہے کربلا. لفظ حسین جب ہمارے دہن میں, ہماری زبان پر یہ لفظ آ جائے تو ہماری فکروں میں انقلاب آنا چاہیے, ہمارے ذہن میں, ہماری تھاٹ میں انقلاب آنا چاہیے. اور یقینی طور پر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کسی ایسے ریلیجن کا نام ہے یا کسی ایسے دستور کا نام ہے کہ اس کو رٹ لیجئے, یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام, دیٹس انف. اسلام کسی ایسے نظام کا نام نہیں ہے کہ اس کو بس رٹ لیا جائے اور اس کو زبان پر ریپیٹ کیا جائے. اسلام جو ہے وہ فطرت ہے, دین فطرت ہے. فطرت اندر نیچر نے آپ کے اندر سے کہا بھوک پیاس, اندر سے نیچر آپ کا, اسے بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, خلقتاً آپ نیچر جو آپ کا ہے. شریعت جو ہے کیا ہے, وہ شریعت ہے آؤٹ سائڈ دی باڈی, نیچر ہے ان سائڈ دی باڈی. نیچر اندر سے کہتا ہے بھوک پیاس, شریعت آؤٹ سائڈ سے کہتی ہے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. بٹ جس غذا کو کھا رہے ہو اسے چیک کر لو تمہاری باڈی کے لیے مفید ہے یا نہیں. تو جو غذا بشریت کے لیے مفید تھی, مثمر تھی, فائدہ مند تھی, اس کو پروردگار عالم نے حلال قرار دے دیا, اور جو غذائیں حرام تھی اس کو, مضر تھی, اس کو حرام قرار دے دیا. اب رہا بات مسئلہ پانی کا, تو پانی اگر شریعت نے جس کو کہہ لیا جائے کہ اپنے کیمرے کو رکھا ہے ان تمام چیزوں پر, تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. شریعت کا کیمرہ تمام چیزوں پہ کیوں لگا ہوا ہے؟ شریعت کیوں مانیٹر کرتی ہے ہر چیز کو؟ تاکہ آپ کو سیکیور کر لے شریعت, آپ کو بچا لے تباہی سے, آپ کو کسی خطرناک بیماریوں سے آپ کو بچایا جائے. اور وہ تمام چیزیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی اسپرچولیٹی میں کمی آ جائے, آپ کی روحانیت میں کمی آ جائے, آپ کے اندر جو تمدن اس میں کمی آ جائے. میں ایک جملہ اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, لفظ حسین اگر آج بھی ہمارے ذہن کے دیباچے میں ہے تو انسان اتنا مورل اور اخلاق اور تہذیب میں ڈوب جائے گا کہ وہی مظلوم کربلا اپنے دشمن کو اپنا اسٹور کیا ہوا پانی جو کربلا لے جا رہے تھے, دشمن کو پانی پلا کر, اور اس کے بعد ان کے جانور کو پانی پلا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کربلا, یا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دیکھو میں نے اپنے دشمن کو پانی پلا کے, میرے بچے کربلا میں پیاسے رہیں مگر دشمن پانی پی لے. تو یہ مورل, یہ اخلاق, یہ تہذیب اگر جس انسان کے اندر آ جائے تو یقینی طور پر وہ مفہوم کربلا کو اور پیغامات کربلا کو اس نے سمجھ لیا. اور اگر نہیں آ رہی ہے مورل اور تہذیب اور اخلاق, تو صرف رٹنے سے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ ڈیپ میں جانا ہوگا. آپ نے پانی کا ذکر کیا, تو اس میں جیسے کہ اس کے بھی ایک مینرز ہیں کہ اگر پانی انسان مثلاً دن میں پیے تو کس طریقے سے پیے, شام کو اگر پیے تو مثلاً, اور یعنی پلانے کا کتنا ثواب اور سبیلیں لگتی ہیں. انڈیا پاکستان میں, اس کنٹری میں تو خیر اس طرح سے کلچر نہیں ہے کہ سوائے جلوس کے کہ اس طریقے سے چیزیں آرگنائز کی جائیں. لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں لوگ پرماننٹ, اسپیشلی ان منتھس میں, ایون نان مسلم جو ہیں سبیلز لگاتے ہیں اور کرتے ہیں. بہت زیادہ اس کی امپورٹنس جو ہے بہت زیادہ, رائٹ مینرز جو ہیں بہت زیادہ ہے. حتیٰ کہ حدیث پائی جاتی ہے, اور کچھ حدیثیں میں کوٹ بھی کروں گا بھی آپ کی خدمت میں. حدیثیں پائی جاتی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ صلۃ الرحمی کرو. صلۃ الرحمی یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اچھے سے ملو, ایگو کے ساتھ مت ملو, پرائیڈ اور تکبر کے ساتھ مت ملو. جب ہم غیروں کے ساتھ مثلاً اگر ہم سبھی لگا کے بیہیو کر رہے ہیں تو ہم اپنے ریلیٹیوز, اپنی فیملی کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے.
اسلام یہ کہتا ہے کہ زمین پر زندگی گزار رہے ہو تو درندہ بن کے زندگی نہ گزارو، جانور بن کے زندگی مت گزارو، حیوان بن کے نہ گزارو، انسان بن جاؤ۔ اسلام چونکہ اسی لیے آیا ہے، یا دین شریعت جو ہے، یا ہمارے پاس جو دین ہے وہ دین فطرت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے زمین پر رہو تو ایگو مت لے آؤ، کیونکہ ایگو جو ہے، اچھا قرآن کے اندر آیت آج بھی موجود ہے، ضرورت اس کی کیا تھی؟ تو آواز یہی آئے گی کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو گے تو یہ آیت پڑھو گے ابا واستکبرا، شیطان نے جو ہے وہ تکبر کیا، ابا انکار کیا، تکبر کیا، واستکبرا تکبر کیا، اس نے منکر ہو گیا، تکبر کیا، سب نے سجدہ کیا، جو ہے قرآن کی جو آیت ہے۔ اور آج جو ہے اگر ہم ڈیپلی غور کریں تو شیطان پر لعنت ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، شیطان پر لعنت۔ تو کیوں شیطان پر لعنت؟ کا اس کی باڈی پہ لعنت ہو رہی ہے، اس کے جسم پہ لعنت نہیں، لعنت جو ہو رہی ہے وہ اس کے کبر پر، اس کے تکبر پر، اس کے غرور پر، اس کے ایگو پر۔ تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے قرآن مجید کے ذریعے کہ ایگو جہاں جہاں ہے لعنت وہیں جائے گی۔ ایگو شیطان میں آ گیا تو لعنتی ہو گیا، ایگو انسان میں آ جائے تو انسان لعنتی ہو جائے۔ تو آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بٹ ہم غور نہیں کرتے۔ قرآن یہ کہتا ہے جھوٹوں پر لعنت ہو، قرآن یہ کہتا ہے ظالمین پر لعنت ہو، قرض ہے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ تمام لعنتیں کہیں ہمارے طرف تو نہیں ریٹرن ہو رہی ہیں، یعنی ایگو ہمارے اندر تو نہیں آ گیا۔ اب جب ہم رشتہ داروں سے ملیں، عزیز و اقارب سے ملیں، تو اگر ہم سافٹ اور نارمل اور بہترین انسان بن کے ملیں، یعنی بڑی محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، حدیث پائی جاتی ہے کہ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب سے صلۃ الرحمی کرو، پیار سے ملو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بھائی ایک گلاس پانی تو پلا سکتے ہو، اتنا تو کرو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ کچھ نہیں پیش کر سکتے ان کے ساتھ، اچھا سلوک کچھ نہیں کر سکتے تو ایک گلاس پانی پلا دو۔ حتیٰ کہ حدیث پائی جاتی ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے سلام و کلام تو رکھو۔ اب یہ ہے کہ ہم بہت بزی ہیں، I don't have time to meet, I don't have time to call، کچھ نہیں تو آپ کم سے کم سلام کر لیجئے۔ تو اس پر بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہی کلچر دکھایا تو بچپنے سے ہے، تو یہ اسلامک میسیج، لیکن اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے ہیں ہمیشہ سے خاندان، رشتہ داروں میں اور سراؤنڈنگس میں کہ انسان جیسی کوئی آتا ہے فوراً لوگ پانی کے لیے پوچھتے ہیں، چائے کے لیے پوچھتے ہیں، اس کو اس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں۔ احسن، دیکھیے حدیث پائی جاتی ہے اکرم الضیف ولو کافرن، احترام کریے گیسٹ کا، اگر گیسٹ منکر ہو، کافر ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کے دریچے پر آ جائے، آپ کے بیت میں، آپ کے گھر میں آ جائے، تو اسلام جو ہے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر جس نے اسلام کو ڈیپلی پڑھ لیا، یقینی طور پر وہ انسان بن جائے گا۔ اسلام اصل میں آیا۔ آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم ناصر بھائی۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی سلام ہو۔ کیسے ہیں نقوی صاحب؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب، آپ صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، خدا سلامت سب سے رکھے۔ پہلے میں پرسہ پیش کروں گا امام کا۔ قبلہ صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ سے پوچھنا ہے جی کہ آج آپ کا ٹاپک ہے پیغام امام، جی امام حسین علیہ السلام۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ بس رہا تھا، صحابہ کی اولادیں وہاں تھیں، صحابہ خود بھی تھے، اور پاک رسول نے کندھوں پہ بٹھا کے دکھا بھی دیا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ سب کچھ جانتے باوجود، دین میں داخل ہونے کے باوجود، اسلام لے آنے کے باوجود، کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینے چھوڑ کے کربلا تک لکو صحرا میں جا کے قیام کر کے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی؟ کیا مسلمان اتنے گر چکے تھے کہ ان کو اسلام کے پیغام کی پاک رسول کے پاس ضرورت پڑی؟ کیا پاک رسول نے ان کو اسلام کی پوری پہچان نہیں کروائی؟ کیا امام حسین کی پہچان نہیں کروائی؟ کیا وجہ تھی کہ امام حسین کو اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی اسلام کے لیے، اور اسلام پہ قربان کرنا پڑا صرف مسلمانوں کے سامنے؟ کچھ دوسرے ہوتے تو ہم کہتے جی وہ تو لادین ہیں، ان کو تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن مسلمانوں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچانے کا کیا وجہ تھی، اور اس میں کیا کمی تھی کہ اس مسلمان اسلام کو بھول گئے اور امام کو وہ قربانی دے کے ان کو یاد دلانا پڑی؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو برادر عزیز اور نقوی صاحب، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، پھولے پھلے۔ یقینی طور پر دیکھیں، میں ایبریویشن میں چند جملے عرض کر دوں ان کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام مدینے کی سرزمین پر موجود تھے، اور اس وقت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، معرفت تھی، معرفت تھی، معرفت نہیں کہہ سکتے، جانتے تھے،
ڈیپ میں معرفت حاصل نہیں کیا تھا ان لوگوں نے. امام حسین علیہ السلام کو جانتے تھے. میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ ساؤنڈ ذرا یہ بند کر دیں مائک کا. تو اس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام جب مدینے میں تھے تو لوگ جانتے تھے امام حسین کو. اور دو طرح کے لوگ موجود تھے. ایک، میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بہت عظیم کتاب ہے، آیت اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے کچھ اس طرح کے نکات پر گفتگو کیا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عربی میں ہے، بہت ادق بات انہوں نے فرمائی. کہا کہ اس وقت جو ہے ضمائر انسانی مردہ تھے، یعنی انسان تو تھے لیکن ان کی جو ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکی تھی. اور اس طرح کے لوگ بھی پائے جا رہے تھے جو کچھ تو حکومت کے ڈر کی وجہ سے ان کے اندر انقلاب کا جذبہ نہیں آیا، یا حماس ان کے اندر نہیں پایا گیا، یا ان کے اندر جرأت تکلم، یعنی باطل کے خلاف بولنا، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنا، یہ جرأت ان کے اندر نہیں آ پائی تھی. کچھ افراد ایسے تھے کہ جو دولت کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں وہ اس طرح سے. تیسرا طبقہ جو تھا وہ یعنی دونوں کے درمیان تھا، ان سے بھی ملتا تھا ان سے بھی ملتا تھا. یعنی ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اب چاہے یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر شریعت کو کچل ڈالے، ان سے مطلب نہیں ہے. امام حسین زمین کربلا پر شہید کر دیے جائیں، ان سے مطلب نہیں ہے. تو یہ جو طبقات تھے لوگوں کے، یا یوں کہہ دوں کہ ذہن انسانی یا افکار انسانی یا مزاج انسانی یا ضمائر بشری میں اس طرح کا حماس یا جذبہ یا اس طرح کی تمام چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، کیونکہ ضمیر ان کے مردے تھے. اور اسی وجہ سے جناب مسلم کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جگانا چاہتے تھے. امام حسین خطبہ دے رہے تھے، امام حسین مکے میں پہنچے، امام حسین حج کے موقع پہنچے، تو یہ تمام چیزیں کی، رسول خدا نے تمام چیزیں کیا. اس کے باوجود بھی ان کے ضمیر جو ہے وہ مردہ تھے. دیکھیے، اگر کسی کو ہدایت نہیں لینی، ابو جہل نے ہدایت نہیں لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، نبیوں کا سلطان، وارث شریعت، زبدۃ الانبیاء، کمال انبیاء موجود ہے، مگر اس نے ہدایت نہیں لیا، قذف فیض نہیں کیا. نور مجسم موجود ہے. تو اسی طرح سے لوگوں نے صحیح معنوں میں، چونکہ ان کے ضمیر مردہ تھے، اب زمین کربلا پر امام حسین کو جانا تھا، قربانی دینا تھا، تاکہ اس قربانی اور اس درد اور اس کرب اور اس مصائب اور اس مصیبت سے امام حسین کو گزرنا تھا. اور اس کربلا کے اس واقعہ یا کربلا کے اس قربانی کے ذریعے سے ایک افکار انسانی میں ایک انقلاب آئے گا. تو امام حسین نے جب زمین کربلا پر انقلاب برپا کیا یا افکار انسانی کو بیدار کیا اور جگایا توحید کو بچانے کے لیے، تب آپ دیکھیں کہ یہ توابین کی جو جماعت اٹھی ہے کوفے سے، اور جناب مختار کی قیادت میں لوگ اٹھے ہیں، اور انہوں نے پھر جو ہے اٹھ کر کربلا کے پیغامات کو نشر کیا اور مظلوم کربلا کے مشن میں شریک ہونے کا اعلان کیا. تو یہ قربانی کے بعد سلسلہ شروع اور ہوا. جو مدینے میں جو صحابہ کرام تھے، جو جیسے کہ جو امام کو جانتے تھے، انہیں نے امام کی کوئی سپورٹ یا کچھ نہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مثلاً یا امام کو صرف بس مانتے تھے. نہیں، بالکل پریکٹیکل سپورٹ نہیں تھا. میں یہ عرض کر دوں کہ پریکٹیکل سپورٹ نہیں تھا، اہمیت کو جانتے تھے. اور یہاں تک میں کہہ دوں کہ کوفے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے صحابہ کرام کو اگر ہم کہیں کہ مثلاً چیزوں کو جو یعنی پریکٹیکل طور پہ ہم ایک کامن بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو بھی موجود وہاں تھے افراد، ان لوگوں نے اگر کثرت سے امام حسین کا ساتھ دیتے اور یزید جیسے طاغی اور ظالم اور جابر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تو ظاہر سی بات آپ دیکھیں یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر شام میں دونوں ہاتھ میں ایسے جام جی بسم اللہ. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کریں؟ قبلہ میں ایک چھوٹی سی بات ضمنی طور پہ کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے. آپ نے ابھی ابو جہل ابو لہب کی بات کی، تو کم از کم ابو جہل ابو لہب نے منافقت تو نہیں نہ کی. انہوں نے صاف کہہ دیا پاک رسول کو کہ ہم آپ کو نہیں مانتے نبی، لیکن انہوں نے منافقت تو نہیں کی نا. انہوں نے یہ بات تو آپ ان کے کریڈٹ میں دے سکیں گے کہ وہ منافق نہیں تھے، انہوں نے بے شک کھلے ہوئے دشمن تھے. لیکن دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا سوال میرا اصل میں یہ تھا کہ اگر صحابہ نے پاک رسول سے جب ساری تعلیمات حاصل کی اور اسلام میں آئے اور اسلام کی ہر چیز کو انہوں نے اپنایا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کے گھر میں کوئی ایسی چیز تھی کہ عمر سعد جو صحابی کا بیٹا ہے وہ اتنا بڑا دشمن بن گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ان کے گھر میں یہ دشمنی چل رہی تھی باپ کے دور میں، یا کیا وجہ تھی کہ عمر سعد صحابی کا بیٹا ہو کے امام کے خلاف آ گیا اور اس طرح مقابلہ کرتا رہا؟ اور میں یہ پوچھا، سوال میرا اصل میں یہ تھا کہ کیا صحابہ کے گھر میں پورا دین نہیں اترا تھا یا منافقت موجود تھی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال آپ کی مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ. میں اس کو ذرا یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں ابو سفیان نے جنگ کیا. ابو سفیان نے پیغمبر خدا سے جنگ کیا، اور اس کے بعد ابو سفیان کے بیٹے
جو ہے وہ معاویہ نے جنگ کیا، حضرت علی سے جنگ صفین ہوئی، معاویہ کے بیٹے یزید نے جو ہے امام حسین کو ستایا۔ السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام برادر، جی آواز آ رہی ہے، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، حاجی اظہر خان ناظرین ایریا پاکستان مرب ضلع نگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی یہ مولانا صاحب سے میری ایک سوال ہے سرکار۔ مولانا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پوچھیں مولانا، سن رہے ہیں آپ کا کوشچن۔ ہاں تو یہ مرب دیکھیں، یزید لعنت العظیم اس کا والد معاویہ کے والد ابو سفیان نے کیا مرب پیغمبر کرنے کے ڈرتے، کم از کم یہ یزید کا دادے کے نام سے تو واقف لوگوں کو کرائے، بتائیں لوگوں کو مرب آخر یہ یزید کا نسل ہے کون؟ کوشچن آپ کا برادر سمجھ گیا۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ پہلے ہم نقوی بھائی کی بات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں زمین کربلا پر امام حسین گئے اور انہوں نے قربانی پیش کیا، یا یہ جو حالات رونما ہوئے، اس میں ایبریویشن میں عرض کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے ابو سفیان ایک کٹر دشمن تھا، دشمن انسانیت، دشمن اسلام، دشمن پیغمبر، دشمن دین۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بیٹے نے وقت کے امام اور وقت کے معصوم کے ساتھ جنگ کیا، جدال کیا، تلواریں چلیں، تو وہ معاویہ نے کیا، معاویہ کے بیٹے یزید نے۔ تو ایک تسلسل ہے یہ جرم کا، یہ جرم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے خود روایت پڑھی ہے، اس میں موجود ہے کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا، دعا معاویہ ابن ابو سفیان ابنہ الیزید، معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ حکومت کو میں نے تمہارے لیے بالکل مرتب کر دیا ہے، تخت تیار ہے، لشکر تیار ہے، عسکر تیار ہے، خزانہ سب کچھ موجود ہے، اب تمہیں اس اسلامی حکومت بنانے کے لیے، شو کرنے کے لیے تمہیں اپروول لینا ہوگا یا امام حسین سے بیعت لینا ہوگا۔ بیعت یہ اس معنی میں تھی تاکہ اس تخت خلافت پر یزید بیٹھ کر دنیا کے سامنے اس حکومت کو اسلامک حکومت قرار دے سکے۔ بھائی جب 40 ملکوں میں تقریباً اس کا دبدبہ ہو گیا تھا، اتنا بڑا یزید مجرم تھا، دہشت گرد تھا، یزید ٹیررسٹ تھا، پوری دنیا میں دہشت اس کی تھی، لوگ ڈرے ہوئے تھے، دبدبے اس کے قائم تھے یزید کی، اتنا بڑا خونخوار خطرناک دہشت گرد تھا، تو اب اس کو امام حسین سے بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین سے بیعت صرف اسی لیے لے رہا تھا کہ اس حکومت کو اسلامک بنا لے، اور یہ کہے کہ یہ حکومت پہ دیکھیے اسلامک جو ہے ایک ٹھپا لگا ہوا ہے، فرزند زہرا کا اپرووڈ ہے، امام حسین نے خود میری بیعت کی ہے۔ اب جا کے بعد میں پھر وہ تمام کفر کو، نفاق کو اور باطل اشیاء کو اسلام کا نام دے کے پیش کرتا، اور یہ کہتا ہے یہ حکومت تو اسلامک ہے، دیکھیں امام حسین کی طرف سے جو ہمیں اپروول مل چکا ہے۔ تو اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے باطل اور خونخوار شخص کے خلاف کوئی نہیں اٹھا۔ رہی بات یہ کہ جو بھی افراد تھے، بہت سارے ایسے افراد تھے، جب غدیر کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع موجود تھا، اس وقت پیغمبروں کے پیغمبر نے مولا متقیان شیر ذوالجلال کو اٹھا کر جو ہے من کنت مولا فعاد علی مولا کا اعلان کیا۔ اب میں ایک جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو اعلان غدیر کرتے ہیں، 11 ہجری کو رسول خدا کا انتقال ہوتا ہے یا شہادت ہوتی ہے۔ یہ 2 مہینہ 10 دن یا 3 مہینے کے اندر یہ تمام 1.25 لاکھ لوگ گئے کہاں؟ رسول خدا کے جنازے پر چند افراد موجود رہے۔ تو یہ بغض اس طرح سے پھیلا، اور اس طرح سے معاویہ کی ترتیب اور یزید اور ابو سفیان، اس طرح سے جرم کا سلسلہ چلا کہ یہ مسائل بہت زیادہ ہو گئے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یزید نے شریعت کو کچلنے کے لیے اسلام کا چولا پہنا تھا، اور یہ کہنا چاہ رہا تھا دنیا کے سامنے کہ میں اسلامک لیڈر ہوں، میں اسلامک بادشاہ ہوں۔ اس چیز کو امام حسین دنیائے بشریت کے سامنے امام حسین نے اجاگر کر دیا کہ یزید جو ہے اسلامک لیڈر نہیں ہے، وہ تو خونخوار ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یقینی طور پر مظلوم کربلا کی اگر قربانی نہ ہوتی تو آج جو اسلام ہوتا وہ اسلام تو نہ ہوتا، دیگر تمام برائیوں کا جس کو کہہ لیا جائے کہ مجموعہ ہوتا، اس کو اسلام کے نام پہ لوگ پیش کرتے۔ لہٰذا ہمیں اویئر ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ہسٹری کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ڈیپ میں جا کے کہ حقیقت میں کربلا کا واقعہ کیسے اور کیوں رونما ہوا۔ تو مولانا کربلا کا واقعہ اگر اس طریقے سے کہیں کہ حق و باطل واضح ہو گیا کہ حق پہ کون ہے باطل پہ ہے، اور جس نے حق کا ساتھ نہیں دیا اس کے اوپر لعنت ہے، یعنی ہمیشہ آج بھی اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ جنگ کیا کس کے خلاف؟ ایسے شخص جس کے اندر ایگو تھا،
یزید کون ہے؟ یعنی ایگو سے بھرا ہوا شخص تھا. یزید کون ہے؟ دہشت گرد ہے، ایگو سے بھرا ہوا شخص ہے، مجرم ہے، جھوٹا ہے، فاسد ہے، فاسق ہے، یعنی شرابی ہے، شارب الخمر ہے، تمام برائیوں کا مجموعہ ہے یزید. اور آج اگر ہم یزیدیت کے خلاف اگر بولنے کے جرأت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ ہم یقینی طور پر کہاں جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. آج آپ دیکھیں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس موضوع پر بولنا چاہیے. اور ظلم کے خلاف، اچھا ظلم انسان کے خلاف، دیکھیں یہ بات بھی غور سے سن لیں. مظلوم کربلا زمین کربلا پہ گئے تھے، شیعت کو بچانے نہیں گئے تھے، انسان صحیح ہے، بے شک. مسلمان کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، انسانیت اور آدمیت کو بچانے کے لیے گئے تھے. شرف انسانی، تعزیز انسانی، تبجیل انسانی، بشریت کے اس نقطہ کمال کو بچانے کے لیے گئے تھے جو ایک اندر انسان کے چھپا ہوا کمال ہے، اور شریعت کے اس مفہوم اور شریعت کے اس عظیم روٹس کو اور اس کے ٹولز کو بچانے کے لیے گئے تھے جس کو یزید کچلنا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم صرف اور صرف اگر ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں ڈیپ میں، گہرائی میں جا کر واقعہ کربلا کی اسٹڈی کرنا چاہیے. اور یہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیوں ستایا گیا اہل بیت کو، کیوں در جلایا گیا، کیوں شہزادی فاطمہ کو ستایا گیا، کس نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ستایا، کربلا میں کس نے کیا کیا ظلم کیا، کوفے میں کیا کیا حالات ہوئے. اس موضوع پر تمام انسانوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مظلوم سے محبت اور ظالم سے ہمیں نفرت ہونا چاہیے. تو مولانا جیسے نقوی صاحب نے کوشچن میں کیا کہ وہ یعنی جو لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا، ان کے گھروں میں ان کے پریکٹیکلی طور پہ ان کا دین نہیں تھا ان کے. ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا تو ان کے ہاں دین کہاں تھا. جب امام حسین خود دین ہے، امام حسین کسی ایک لفظ کا نام حسین نہیں ہے، امام لفظ حسین یعنی دین، لفظ حسین یعنی شریعت، لفظ حسین یعنی مکمل دین. کیوں کہا تھا خواجہ سید معین الدین چشتی غریب نواز نے، ہندوستان کے سرزمین پر سویا ہوا ہمارے ہندوستان میں بہت عظیم شخصیت سید معین الدین چشتی، جس کو برادران اہل سنت ماشاءاللہ بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور بہت مانتے ہیں، بہت عظیم شخصیت ہیں. اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں عقیدت کے خراج عقیدت پیش کرتے. انہوں نے کہا تھا شاست حسین بادشاہ حسین دین است حسین. یہ جو مین مصرع، اس پر غور کریں. اگر اس پر ہمارے پوری دنیا کے انسان غور کر لیں کہ دین است حسین، حسین دین ہے، اگر اس مصرے پر غور کر لیا جائے تو سارا مصرع سمجھ میں آ جائے گا اور سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. جب حسین دین ہے تو اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ باطل ہوگا. قیامت تک کے اس پہ لعنت، قیامت تک اس کو پر لعنت ہے، چاہے امام حسین کے مقابلے میں آئے، چاہے حضرت علی کے مقابلے میں آئے، چاہے جناب فاطمہ کے مقابلے میں آئے، چاہے امام حسن کے مقابلے. اچھا یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسن پر تیر کس نے برسائے، کیوں برسائے، کس طرح سے ہوا. امام حسن کا لاشا جو ہے پھر گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد جو ہے پھر واپس آتا ہے. تو اتنا ظلم اہل بیت پر ہوا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. اور یقینی طور پر اس بربریت اور ظلم اور طغیان میں ڈوبے ہوئے جو افراد تھے، جو یقینی طور پر مسلمان ہونے کا لبادہ تو پہنے ہوئے تھے لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں تھے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. آج لوگ کبھی کبھی یزید کو کہہ دیتے ہیں مسلمان، میں کہتا ہوں وہ انسان نہیں تھا. یزید انسانی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اندر انسانیت کے کوئی بھی وہ کمالات یا خوبیاں کچھ نہیں تھی. بالکل یہ فیکٹس جیسے دکھایا تو یہ چھپائی جاتی ہیں باتیں. جیسے جب بھی لوگ جو فالوورز ہیں یا جو نہیں مانتے تھے امام حسین کو، جو آج جب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آج اصل میں لوگ جو ہے ریلائز ہوتا ہے لوگ اصل میں، چونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم کرسچینٹی کو کیوں پڑھیں، ان کو کیوں پڑھیں، ان کی اسٹڈی کیوں کریں، ان کی اسٹڈی کیوں کریں. اس طریقے سے ہمارے دین کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہ اصل میں ایک انڈیویجول بنا کے پیش کیا جاتا ہے. امام حسین شیعوں کے امام نو، امام علی شیعوں کے امام نو. امام علی تو یونیورسل امام ہے، حضرت امام حسین تو یونیورسل سب کے امام ہیں، سب کے مولا ہیں. ہمیں ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہیے اور جو حقائق ہیں جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر مفہوم کربلا کو سمجھنا چاہیے اور پوری دنیا میں سمجھانا چاہیے. بے شک. ہمارے پاس 10 منٹس ہے تو جو ہم ٹاپک کو کنٹینیو کریں، جیسے آپ اخلاق کے اوپر بتا رہے تھے اور حدیث، جیسے کہ میں کچھ حدیثیں جو ہے پیش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ناظرین غور کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. فرماتے ہیں کہ تین چیزوں سے ملی ہوئی ہیں، یعنی متصل ہیں، لازم اور ملزوم ہیں. کیا ہے مولا؟ امر بالصلاۃ والزکوٰۃ، یعنی خدا نے حکم دیا ہے صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا. واٹ ڈز اٹ مین؟ فمن صلی ولم یزک
لم تقبل منہ صلاۃ، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی دونوں لازم ملزوم ہے، ایک کیجئے تو دوسرا بھی آپ کو کرنا ہے۔ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ، اور خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یعنی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خدا کا ہم شکر ادا کریں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، خدا کا بھی شکر ادا کیا جائے اور والدین کا بھی شکر ادا کیا جائے، اگر کسی نے والدین کا شکر ادا نہیں کیا تو خدا اپنے شکر کو قبول نہیں کرے گا۔ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ فَمَن لَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، اگر کوئی شخص اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی پریکٹیکل شکر، صرف زبان سے نہیں، پریکٹیکل شکر اگر اپنے والدین کا ادا نہیں کرتا تو لم یشکر اللہ، تو اس کا شکر، اگر خدا کا شکر ادا کرتا ہے مگر والدین کا ادا نہیں کرتا تو یہ شکر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، معصوم فرماتے امام رضا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تقوی الہی اختیار کرنے کا، متقی بنیے، پروٹیکٹڈ بنیے، اور صاحبان تقوی کی بڑی فضیلت ہے۔ امرا، حکم دیا ہے کہ آپ تقوی الہی اختیار کی۔ وصلۃ الرحم، تقوی کے ساتھ ساتھ صلۃ الرحم ضروری ہے، یعنی صلۃ الرحم اگر نہیں ہے تو تقوی ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فمن لم یصل رحمہ، اگر کوئی شخص اس کے اندر صلۃ الرحمی نہیں ہے، عزیز و اقارب سے نہیں ملتا جلتا اور وہ متقی بنا پھر رہا ہے تو اس کا تقوی نہیں کہلائے گا۔ متقی ہونے کے لیے صلۃ الرحمی ضروری ہے، متقی ہونے کے لیے صلۃ الرحمی ضروری ہے۔ صلۃ الرحمی یعنی عزیز و اقارب، رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، تب آپ متقی بن سکتے ہیں۔ یہ امام رضا نے ارشاد فرمایا ہے۔ امام رضا نے کتاب الخصال صفحہ نمبر 154، اس میں امام رضا نے ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا فمن لم یصل رحمہ لم یتق اللہ عز وجل، اگر کوئی شخص یہ کہے میں متقی ہوں مگر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے تو وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث اور پیش کر دوں، مولانا وقت بھی ختم ہو رہا، وہ بھی کرانی ہے، اگر انشاءاللہ اس ایک حدیث بہت مختصر اس کو پیش کر دوں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نبی الاکرم سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ وَمَن سَرَّهُ أَن يُنْسَ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَيُؤَسَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، فرماتے نبی الاکرم کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، سبحان اللہ، یعنی ملک الموت، اینجل آف ڈیتھ اس کے دق الباب نہ کریں، اس کے دروازے پر نہ آئیں، اس کی ایج بڑھ جائے تو کیا کرے، اور اس کا رزق بھی بڑھ جائے۔ نبی فرماتے رزق بڑھانا چاہتے ہو، عمر بڑھانا چاہتے ہو، جی سرکار، تو کریں کیا؟ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یہ شخص جو ہے تقوی الہی اختیار کرے، وَلَيَصِلْ رَحْمَ، اور صلۃ الرحمی کرے، یعنی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور تقوی الہی اختیار کرے۔ دو چیزوں کی بنیاد پر، صلۃ الرحمی اور تقوی کی بنیاد پر، عمر بھی بڑھ جائے گی اور انسان کا رزق بڑھ جائے گا، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے مولانا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گڈ مینرز آر یور بیوٹی، انسان کی خوبصورتی، انسان کی جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے۔ جی مولانا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگر آپ دعا کرائیں، جو لوگ ایٹ لیسٹ اہل بیت ٹی وی کو ریگولر دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، میں بالکل فائنینشلی نہیں کم سے کم دعا کرتے ہیں اہل بیت ٹیلی ویژن کی ترقی کی کامیابی کے لیے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی انشاءاللہ آپ دعا کریں مولانا۔ تمام حاضرین ناظرین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقینی طور پر آج اس وقت ہمارے پاس یہ مواقع فراہم ہیں کہ ہم پیغامات امام حسین، پیغامات اہل البیت علیہ السلام کو ورلڈ وائڈ یونیورس میں نشر کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے، چینل کے ذریعے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا، یہ چینل اکیلے اس طرح سے ایکٹیو یا چل نہیں سکتا، آپ سب کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ تعاون کریں، جیسے 72 کا ابھی آپ کا یہ چل رہا ہے، لبیک یا حسین چل رہا ہے، اس میں آپ حضرات حصہ لیجئے، شریک ہو جائیے، اور اس جو پیغامات نشر ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں پیغامات جا رہے ہیں، تاکہ ان پیغامات کے ذریعے سے آپ بھی ثواب جزیل یا اجزل کے مستحق ہو سکیں۔ ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان تمام افراد کو جو اہل بیت چینل کی مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے، ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور مقام عالی عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر عنایت فرمائے۔ اور ہم مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پیغامات اہل بیت کو نشر کرتے رہیں، مگر آپ سب کی دعا کے ساتھ، آپ سب کی محبت کے ساتھ۔ لہٰذا اس چینل کو فراموش نہ کیجیے گا، اس چینل کے لیے دعا کیجیے اور اس چینل کی مدد بھی کرتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔
بہت بہت شکریہ مولانا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آپ اہل بیت ٹیلی ویژن میں اپنے مرحومین کے لیے نماز دعا نوحہ بھی اسپانسر کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, ساتھ ہی ساتھ ٹیلی ویژن کو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں اہل بیت کو ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. सब लुट गया, 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 सब लुट गया. केड़ी जफाए, केड़ी जफाए, केड़ी जफाए, केड़ी जफाए. घर छुट गया है, सब लुट गया है. सादात से केड़ी जफाए. घर छुट गया है, सब लुट गया है. सादात से केड़ी जफाए. रोहन कर दी करबो बलाए, कर दी करबो बलाए. सादात ते केड़ी जफाए. घर छुट गया है, सब लुट गया है. सादात से केड़ी जफाए.